बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद इजाज, सिमिलिया क्लिनिक अहमदाबाद से। आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फंगल इन्फेक्शन जो है वो एक जल्दी बीमारी है जिसे माइकोसिस भी कहते हैं। और ये जो इन्फेक्शन है ये जो फंजाई है उससे पैदा होता है, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और अभी तक जो है वो फंजाई की जो है वो आप जानते हैं कि लाखों जो इकसाम है वो दराफ्त हो चुकी हैं, लेकिन उसमें चंद एक ऐसी हैं जो इंसानी सेहत जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह है। अगर हम फंगल इन्फेक्शन जो है उसकी टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो फंगल नेल इन्फेक्शन है। ये हाथों और पाँव का इन्फेक्शन है। और इसमें क्या होता है कि जो हाथों या पाँव के जो नाखून हैं वो बड़े बदबज़ हो जाते हैं, और आपने देखा होगा कि उनका रंग जो है वो भी ख़राब हो जाता है, और वो बिल्कुल जो है वो मोटे से जो है वो होते हैं और बड़े अजीब से लगते हैं। और जिस भी इंसान को ये इन्फेक्शन होता है वो अपने नाखून पाँव जो है वो छुपाता फिरता है, और कभी कॉस्मेटिक का सहारा लेते हैं और कभी क्या करते हैं, और वो बड़ी अजीब जो है उसकी पोजीशन होती है। तो उसकी जो बेसिक वजह जो है वो ज़ाहिर एक फंगल इन्फेक्शन है, और उसकी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो तो डेफिनेटली जो है वो रिकवर हो जाते हैं। तो आखिर में इस वीडियो के आखिर में हम आपको बेस्ट किस्म की जो है वो ट्रीटमेंट भी बताएंगे बगैर साइड इफ़ेक्ट के। अच्छा, इसकी जो दूसरी किस्म है वो है रिंग वर्म। अब जो रिंग वर्म है ये बहुत ही कॉमन जो है वो इन्फेक्शन है, और ज़ाहिर है ये भी फंगस की वजह से पैदा होता है। और इसको रिंग वर्म इसलिए कहते हैं कि इससे जो पैचेस जो पैदा होते हैं वो दायरों की शक्ल में होते हैं, जिल्द के ऊपर जो है वो दायरों की शक्ल में जो ज़ाहिर होते हैं, तो इसीलिए इसको हम रिंग वर्म कहते हैं, जिससे रिंग सा बना होता है। और इसको जो है वो टेनिया भी कहते हैं, और ये डर्मेटोफाइटोसिस जो है इसको ये भी कहते हैं। नंबर 3 विजाइनल कैंडिडियासिस है। ये इन्फेक्शन जो है वो फंगस की एक ख़ास किस्म है जिसे हम यीस्ट कहते हैं, जो कि कैंडिडा कहलाता है, उससे जो है वो फैलती है। नॉर्मली जो कैंडिडा जो है हमारी बॉडी के जो अंदरूनी हिस्से हैं उनमें जो है वो रहता है, जैसे मुंह, गला, आंतें और विजाइना वगैरह, और जिल्द के ऊपर भी ये पाया जाता है और बग़ैर किसी नुकसान के जो है वो रहता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि कैंडिडा जो है वो जो उसका एक प्रोसेस है तकसीम दर तकसीम होकर, और ये जो है इन्फेक्शन का जो है वो बायस बनता है। और उस सूरत में ये है कि विजाइना के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो अगर इसके लिए साज़गार हो, यानी इसकी तकसीम के लिए, और वो जो इन्वायरमेंट है इसको इनकरेज करे, तो फिर ये है कि इसको हम कहते हैं विजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन। इसकी जो चौथी किस्म है उसे हम कहते हैं कि कैंडिडा इन्फेक्शन ऑफ द माउथ, थ्रोट एंड एसोफेगस। अब इसमें इसको थ्रश भी कहते हैं, या ओरोफरेंजियल जो है वो कैंडिडियासिस भी जो है उसको कहते हैं। और ये मुंह के अंदर जो स्पैच जो है वो पैचेस जो है वो नमदार होते हैं। समटाइम जो है वो मुंह के अंदर सूखी होती है, दुखन होती है, मुंह का जो जायका है वो चला जाता है, और इस तरह लगता है जैसे कॉटन मुंह के अंदर जो है वो रखी हुई है। और कुछ खाने या निगलने के दौरान जो है वो दर्द होना जो है उसकी खास जो है वो अलामत है। और अगर आप मुँह खोलें तो आपको लगेगा कि जैसे मुँह के अंदर किसी ने ब्रश किया हुआ है, जो एक वाइट कलर जो है वो किया हुआ है। अब ये बात करते हैं कि कुछ ऐसे जो फंगल इन्फेक्शन है कि वो अगर किसी आप मखसूस जो इलाके हैं अगर आप उनका विज़िट करेंगे तो उसमें यह है कि आपको जो है वो चांसेस हो सकते हैं कि इस तरह की फंगल इन्फेक्शन। अब इनको हम ये कह सकते हैं कि फंगल डिजीज दैट इफेक्ट पीपल हु लिव इन आर ट्रैवल टू अ सर्टेन एरियाज, जैसे कि ब्लास्टोमाइकोसिस है। अब ये जो फंगस की किस्म है मतलब है कि ये ब्लास्टोमाइसिस से जो है होने वाला इन्फेक्शन है, और ये फंगल इन्फेक्शन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के जो नम इलाके हैं, जो दलदली जो इलाके हैं, ये उसमें जो है वो पाया जाता है, और ये सांस लेने के दौरान जो है वो जिस्म में दाखिल हो जाता है। अच्छा, इससे ज़रूरी भी नहीं है कि सारे लोग मुतासर हों। जिनका इम्यून सिस्टम ठीक होगा उनको कुछ नहीं होगा। और एक बात याद रखिए कि फंगल इन्फेक्शन उन लोगों को होता है वो प्रोन होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कम्प्रोमाइज़ होता है। वरना अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और आप फंगल इन्फेक्शन के अंदर ना भी रहे ना तो आपको कुछ नहीं होगा। सिंपल ये है कि थोड़ा सा एहतियात ज़रूरी है। तो अब जहाँ पे भी इस तरह की बात आएगी ना तो आप वहीं पे भी इम्यूनिटी आपकी इन्वॉल्व है। तो आप दुनिया की कोई इन्फेक्शन, कोई मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो सिंपली फार्मूला ये है कि आप अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखें। आप इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन एक फार्मूला ये याद रखें कि आप जितना जो है वो लोगों के साथ
آپ کی گپ شپ ہوگی, آپ اسٹریس جو ہے آپ کم محسوس کریں گے, تو آپ جو ہے اتنا اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے. اب امیون سسٹم جو ہے اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ہمارے گھر کی ایک چاردیواری اور ہمارے گھر کا ایک مدافعاتی ایک سسٹم ہے کہ گھر کے اندر کوئی بھی چیز بغیر اجازت کی جو ہے وہ نہیں آ سکتی. جیسے آپ کا گیٹ ہے, دیواریں ہیں, تو اگر کوئی چیز بغیر اجازت آئے گی تو گھر کا کوئی بندہ بھی ہے اس کو مار سکتا ہے, اس کو شوٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے گھر کی دیواریں ٹوٹی ہوں یا گیٹ کھلا ہو یا مطلب ہے کہ کوئی سیکورٹی کا نظام نہ ہو, اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کا امیون سسٹم کمزور ہے, تو پھر بلیاں بھی چھلانگیں لگائیں گی, پھر کتے بھی آئیں گے, پھر لوگ بھی آئیں گے, پھر کچرا بھی آئے گا, طوفان بھی آئیں گے, سارا کچھ آپ کے گھروں کو بھی اور آپ کے جو جدھر آپ سوتے ہیں یا رہتے ہیں اس کو تباہ کرے گا. تو فارمولہ سمپل یہی ہے کہ اپنا امیون سسٹم جو ہے نا اس پہ کام کریں اور اس کو امپروو کریں. اور جتنی بھی اس طرح کی ادویات ہیں ایون کہ ان کے ظاہر جب سائڈ افیکٹ آئیں گے تو آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ کمزور ہوگا. تو سمپل یہ ہے کہ آپ جتنا قدرت کے قریب رہیں گے, جتنا آپ جو ہے وہ نیچرل ماحول میں رہیں گے, اتنا آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ رہے گا. تو ہم بات کر رہے تھے کہ بلاسٹومائکوسس کی, اور جو کچھ لوگ ہیں اگر جو اس سے متاثر ہوتے ہیں تو اس میں بخار ہو سکتے ہیں, کھانسی کی علامات ہو سکتی ہیں, اور اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے یعنی اس کو ڈائگنوز نہیں کیا جائے پھر یا اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو پھر ظاہر یہ کرونک جو کنڈیشن ہے اس میں چلا جائے گا, اور پھر یہ کہ پھیپھڑوں سے پھر جو دوسری اعضاء ہیں ان میں منتقل ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. اب ظاہر ہے مطلب ہے کہ ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایڈریس کیا کر کے اس کو ختم کیا جائے. اور ختم اینٹی فنگل کے تھرو بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اینٹی فنگل جو ہیں ان کے اپنے بہت زیادہ سائڈ افیکٹ ہیں. ایک تو یہ آپ دیکھ لیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی بھی فنگل انفیکشن کو یا انفیکشن کو دبا دیں گے ایک سسٹم سے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا, وہ پیلیٹ ہو جائے گا, مطلب ہے وہ دوسرے سسٹم میں چلا جائے گا. تو جب آپ سپریس کر دیں گے بیماری کو تو پھر وہ سسٹم در سسٹم منتقل ہوتی رہتی ہے, اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جی ہماری بیماری ٹھیک ہوگی. یہ اپروچ صحیح نہیں. جیسے اگر آپ کسی کا ایگزیما ہو جائے اور ایگزیما کو آپ ٹاپیکل میڈیسن وغیرہ دے کے سپریس کر دیں تو سانس کی تکلیفیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. آپ اسکن کا اور آپ کا پھیپھڑے کا, آپ کے لنگس کا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ ڈرماٹولوجی الگ فیلڈ ہے اور یہ ٹھیک ہوگی اور لنگس کے ایشو تو الگ سے ہو گئے, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کی باڈی ایک ہی ہے اور ایک سسٹم دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہے, اور ہومیوپیتھک جو اپروچ ہے وہ ہولسٹکلی کام کرتی ہے کہ آپ جو ہے وہ پوری باڈی جو ہے وہ آپ کی جب تک ٹھیک نہیں ہوگی آپ ٹھیک نہیں ہوں گے, ورنہ جی ہم ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں بیماریاں جو ہیں وہ نکلتے ہی رہیں گے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں کہ کوکسیڈیو آئیڈیومائکوسس کی. یہ جو ہے وہ اس کو ہم ویلی فیور بھی کہتے ہیں, اور مطلب کہ یہ فنگس جو ہے وہ کوکسیڈیو آئیڈیوس جو ہے اس سے پھیلتا ہے, اور یہ اس کی جو فنگس کی جو پیدائش ہے امریکہ کے جو جنوب مغربی علاقے ہیں یا جو میکسیکو کے کچھ علاقے ہیں, اس کے علاوہ یہ ابھی اس میں پائی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ بھی واشنگٹن کے بھی کچھ علاقے ہیں ان میں بھی اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے کہ یہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ لوگوں کو پاسبل ہے. اب یہ ایک سرٹن ایریا ہے, تو اس میں بھی یہ کہ سانس لینے کے دوران جو ہے وہ جسم میں یہ داخل ہوتا ہے, بخار, کھانسی, سانس لینے میں دشواری, مطلب ہے اس کی جو یہ چند جو ہے وہ سمٹمز ہیں. اور جو لوگوں کی امیون سسٹم ٹھیک ہے نا, اگر یہ ان کو ہو بھی جائے تو کچھ دنوں میں خود بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن ادروائز جو ہے وہ آپ کو ٹریٹمنٹ کی طرف جو ہے وہ جانا پڑتا ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ کرپٹوکوکس گیٹی انفیکشن کی. یہ جو فنگل انفیکشن ہے یہ گرم علاقوں میں پایا جاتا ہے, اور امریکہ کے جو پیسیفک اوشن ہے اس کے جو شمال مغربی علاقے ہیں ان میں اور کولمبیا میں فنگس کی یہ قسم جو ہے وہ بہت کم پائی جاتی ہے. اور یہ بھی جو ہے وہ انسان کی جو پھیپھڑے ہیں اس کو متاثر کرتی ہے, سینٹرل نروس سسٹم پہ اس کا ایکٹ ہے, اور پھر جو دوسرے آرگنز ہیں ان تک جو ہے وہ پہنچتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی فنگل انفیکشن ہے موسٹ پرابلی سانس کے ذریعے جو ہے وہ باڈی کے اندر آتے ہیں, اور یہ وہی ہے کہ آپ کچھ مخصوص علاقوں میں جب وزٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور ابھی ہم بات کریں گے ہسٹوپلازموسس کی. یہ انفیکشن جس فنگس سے ہوتا ہے اسے ہسٹوپلازما کہتے ہیں, اور یہ ان جگہوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے جہاں پہ پرندے بہت زیادہ رہتے ہیں اور جہاں پہ چمگادڑیں وغیرہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں, جو پرانے کنویں ہیں اور اس طرح کی جگہ. اور بات پھر وہ یہ کہ یہ فنگس بھی سانس کے ذریعے جو انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے. تو چونکہ ہسٹوپلازما جنوبی امریکہ, افریقہ, ایشیا اور آسٹریلیا وغیرہ میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے, اور مطلب جہاں بھی گرم جگہیں ہیں اور یہ پرندے جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ ادر ڈیزیزز اینڈ ہیلتھ پرابلم کاز بائی فنجائی, کہ ان انفیکشن کے علاوہ بھی جو فنجائی ہے یا اس سے جو فنگل انفیکشن ہوتے ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں.
تو اس میں سب سے پہلے جو ہے کہ وہ ہے فنگل آئی انفیکشن. یہ انفیکشن بہت کم پایا جاتا ہے جو کہ آنکھوں کے زخم یا آپریشن کے بعد پیدا ہوتا ہے, اور خاص طور پر ایسی انجری جو پودوں کی کسی مٹیریل کی وجہ سے ہوئی. اس کی جو دوسری جو انفیکشن ہے اس کی جو قسم ہے وہ ہے مائسیٹوما, اور یہ انفیکشن جو ہے وہ کچھ جو خاص قسم کی جو فنجائی یا بیکٹیریا اس سے پیدا ہوتے ہیں جو مٹی یا پانی کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اگر ہو گیا کہ اگر کسی انسان کی جو اسکن ہے وہ اگر مطلب بریک ہے کسی زخم کی وجہ سے, یا کوئی چوٹ لگی ہے, کوئی ٹراما ہو گیا اور کوئی زخم ہے اور اس نے مٹی میں جو ہے وہ ہاتھ وغیرہ مارے ہیں یا کوئی صفائی کی ہے یا کوئی اس طرح کی پانی کے ساتھ ہو گیا اور اس کے اندر جو ہے یہ فنگس یا بیکٹیریا وغیرہ تھے تو وہ مطلب اس کی باڈی میں منتقل ہو گئے اور پھر یہ کہ اس نے ہڈیوں کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا. اور یہ جو انفیکشن ہے وہ کسی بھی عمر کے جو لوگ ان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے, اور اگر اس کی شدید حالتیں ہو جائیں تو یہ جو انسان کو جو ہے وہ معذور بنا کے جو ہے وہ چھوڑتا ہے اور انسان کسی کام کی جو ہے وہ قابل نہیں رہتا. مطلب اس کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے اسپوروٹرائکوسس, اور یہ جو ہے اس کو ہم روز گارڈن ڈیزیز بھی کہتے ہیں. اور یہ جس فنگس جو ہے وہ اس کو مطلب پیدا کرنے کا جو باعث ہے وہ بنتا ہے اس کو اسپوروتھریکس کہتے ہیں. یہ فنگس پوری دنیا میں پایا جاتا ہے اور مٹی اور پودوں کے جو کچھ مخصوص حصے جو ہیں اس کا مسکن ہوتے ہیں. اس کی 3 جو ہیں وہ اقسام ہیں جن میں سے ایک ہے کیوٹینس, یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے, اور یہ ہاتھوں اور پاؤں کی جو جلد ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے. اور یعنی پودے یا مٹی جو ہے اگر آپ نے اس کو چھو لیا اور اس کی جو جراثیم جو ہے وہ آپ کے جسم میں داخل ہو گئے تو پھر یہ جو اس کی جو قسم ہے وہ کاز ہوتی ہے. پلمنری اسپوروٹرائکوسس ہے اور یہ بہت ریئر ہے, اور یہ سانس کی جو ہے وہ جسم میں داخل ہوتی ہے. اور اس کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے ڈسمینیٹڈ جو ہے وہ اسپوروٹرائکوسس. ایسا تب ہوتا ہے کہ جو دوسری انفیکشن جب جسم کی دوسری قسم تک جب پھیل جاتے ہیں, ہڈی, جوڑ اور سینٹرل نروس سسٹم وغیرہ, اور جن لوگوں کی قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے تو یہ ان لوگوں کو جو ہے وہ جلدی متاثر کرتے ہیں, اور ان میں HIV ایڈز کی جو لوگ ہیں شامل ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ کی. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ نقطہ سمجھ لیں کہ یہ جتنے بھی انفیکشن ابھی ہم نے آپ سے بات کی جو فنگل انفیکشن ہے یہ ظاہر ہماری انوائرمنٹ کے اندر موجود ہیں, مٹی کے اندر موجود ہیں, کچھ مخصوص جگہوں پہ موجود ہیں, اور کچھ یسٹ ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں. ظاہر ایک مخصوص انوائرمنٹ ہے وہ بنتا ہے, لیکن یہ سارا کچھ تب ہوتا ہے جب ہماری باڈی ان کو الاؤ کرتے ہے. الاؤ کرنے سے کیا مراد ہے کہ ہماری باڈی کا جو امیون سسٹم ہے جس کا کام بیماریوں کو یا ہماری باڈی کے لیے جو باہر سے جو چیزیں ہماری باڈی کے اندر داخل ہو کے نقصان پہنچاتی ہیں, ہمارا جو ڈیفینس سسٹم ہے ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک کام کرتا ہے. جب یہ کمزور پڑ جاتا ہے, یہ ویک ہو جاتا ہے, تو پھر یہ ڈپوزٹ انفیکشن جو ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر آتے ہیں. تو مرکزی جو خیال یہ ہے کہ ہمارا جو مطلب ہے کہ امیون سسٹم ہے, جو مدافعتی نظام ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. اب اس ہومیوپیتھی کیا کرتی ہے؟ اب ہومیوپیتھی میں آپ سارے دوست جانتے ہیں کہ کوانٹیٹیو مقدار نہیں ہے, ڈائنامک میڈیسن ہے. یہ آپ کی وائٹل فورس کے تھرو مطلب ہے کوئی نروس سسٹم کے تھرو آپ کی جو امیون سسٹم ہے, آپ کی جو امیونٹی ہے, جو آپ کو وائٹل فورس جو ہے وہ اس کو انہانس کرتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ باڈی خود اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ انفیکشن کو ختم کرے. اب ہومیوپیتھی میں جو ادویات ہیں وہ ٹوٹیلٹی آف سمٹمس بھی دی جاتی ہے, وہ سمٹومیٹیکلی پرسکرائب کی جاتی ہیں مائنڈ سمٹم پہ, باڈی کے سمٹمس پہ, لوکیشنس کو دیکھ کے, جن کو ہم ریجنل میڈیسن بھی کہتے ہیں, پیتھولوجی کی بنیاد پہ بھی اور آرگن کی بنیاد پہ بھی. اب اس میں ایپس میلیفیکا ون آف دا بیسٹ میڈیسن, آرسینیکل بہترین میڈیسن, کلکیریا فاس کمزور لوگ ہیں, اوکے, کاربونیمیلس, کلائمیٹس یوریتھرا ہے اس کے اندر انفیکشن ہے, بار بار UTI ہو رہا ہے, لیکسس, ایسڈ نائٹرکم, فاسفورس, سیپیا, سلیشیا, اسٹیفیسیگیریا, سلفر, تھوجا, بیسیلینیم, کلکیریا کال, نیٹرم میں فائٹولاکا, ٹیبرکلینیم, پلساٹیلم, کیسٹوریم, ون آف دا بیسٹ میڈیسن. جہاں پہ آپ کی ساری اینٹی فنگل فارغ ہو جائیں, ہومیوپیتھی میڈیسن آپ دے رہے ہیں, فرق اس طرح نہیں پڑ رہا. کیسٹوریم, یوفوربیم, بوریکس, مطلب ہے کہ مرکیورس کی جتنے فارمز ہیں ساری, بڈوائنم,
اورم میٹیلیکم، سٹرامونیم، یہ تو چند ادویات، یعنی کہ ہومیوپیتھک میٹیریا میڈیکا بھرا پڑا ہے ایسی ادویات سے جو فنگس کو ختم کرتی. سمٹم مریض آپ کے پاس سمٹم لے کے آتا ہے، وہ اپنے سمٹم بتاتے ہیں، آپ اس کے سمٹم کے مطابق کوئی میڈیسن دیتے ہیں، اس کی باڈی کے فنگل انفیکشن بھی ٹھیک ہو، پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ جو فنگل انفیکشنز ہیں ان کو ٹریٹ کرنا ہے، تو پھر یہ کہ آپ کو پیشنٹ کی جو امیون سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور ہومیوپیتھک میڈیسن موسٹلی یہی کام کر رہی ہوتی ہے. اب جو لوگ ڈائبٹیز ہیں، ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، ڈائبٹیز ان کے ساتھ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، بیمار ہے وہ اس کے ساتھ، اور وہ بہت پرون ہے. کچھ لوگ آئی سی یو میں بہت لمبا عرصہ جو ہے گزارتے ہیں، ان کے امیون سسٹم کمزور ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی انوائرمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ان کو ایکسپوئر ہے کسی کیمیکل کے ساتھ، ان کا امیون سسٹم کمپرومائزڈ ہے، بہت عرصہ لمبا اسٹیرائڈ استعمال کیے، امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ابھی دنیا میں کووڈ ہے اور اس طرح کی ڈیزیز ہے، اور امیون سسٹم پہ بڑی بات ہو رہی ہے، اور پوری دنیا جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ بڑا دیکھ کر رہی ہے. تو آپ بھی سمپل کوئی بھی بات، کوئی بھی ٹریٹمنٹ جو ہے امپورٹنس یہ دیکھیں کہ جو بھی دوا آپ لے رہے ہیں کیا وہ آپ کی امیون سسٹم کو کمزور تو نہیں کر رہی. آپ جو خوراک استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کی امیون سسٹم کو تو کمزور نہیں کر رہی. تو مرکزی خیال جو ہے امیون سسٹم ہی ہے. امیون سسٹم اگر آپ کا بہتر ہے تو آپ کسی بھی بیماری کے اگینسٹ آپ جو ہے وہ بہترین طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں، اور آپ اس بیماری پہ آپ کا جسم جو ہے وہ قابو پا سکتا ہے. دیٹس اٹ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.